अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जुनैद सलीम हाजिर है आपका इस्तेहाल लेकर। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सियासी उठक बैठक बहुत ज्यादा हो रही है, जलसे जुलूस हर खुले मैदान में जारी और सारी है। शोरोगोगा खत्म हो गया यार ये देखो अब यार इसने मेरी छेड़ शोरोगोगा बना ली हुई है। भाई जी मैं जलसे जुलूस उठक बैठक की बात करने लगा हूँ यार, वो तुम्हें शास्त्र न कर दूंगा तो तब कहना। ओहो तुम क्या समझते हो कि तुम ही सियासी तज्जिया कर सकते हो? मैंने कब कहा मैं कर सकता हूँ। देखो यारा मैं तुम्हें क्या पॉइंट बताने लगा हूँ, मुझे ये बताओ यारा, ये सारे इस वक्त नारे लगा रहे हैं तब्दीली के, पाकिस्तान को एक नया मुल्क बना देंगे, हला कर देंगे। इन सब के जो जलसे जुलूस हो रहे हैं और करोड़ों रुपया तो उस पे लग रहा है, ये तब्दीली कौन सी ला रहे हैं और कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं? ये काम तो सियासत में वही हो रहा है जो जिसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। तो किस तरह ये तब्दील करेंगे, मुझे ये बताओ ना। जलसों पे करोड़ों रुपए फंसे कि नहीं? फंसे है कि नहीं? क्या मतलब यार, मैंने कभी ये कहा है कि तमाम सियासी जमातें ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी कर रही हैं? सिर्फ जलसों की बात क्या, वैसे तुम किसी एक उम्मीदवार के तमाम इंतखाबी अखराजात का अंदाजा लगा लो, मेरा ख्याल है कि वो जो लिमिट है वो तो मजाक लगने लग जाती है। Oh, you mean you are with me? Good, I am glad to you. This is responsible reaction of your politics. यार मैं हैरान हो रहा हूँ अपने भाई जुनैद, सारी की सारी जमातें वही अंदाज हम पढ़ाए हुए हैं जो जिस अंदाज ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। अरबों रुपया तो आप अपनी इलेक्शन कैंपेन पे लगा रहे हैं जी। सही। क्या फायदा हुआ? तब्दीली कौन सी आप हमें बता रहे हैं? अभी तक तो आपके अंदाज, आपके लक्षण, आपके तरीकेकार वही हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अजाब में हम पड़े हैं। अरबों रुपया आप इलेक्शन पे लगा रहे हैं, अरबों रुपया। यार मैंने कई दफा हिसाब किया, घर बैठ के छोटी पेंसिल लेके मैंने एक पेंसिल रखी हुई है, दोनों तरफ से मैंने कड़ी हुई है। दोनों तरफ से क्या? वो बस वैसे इधर से ना लिखे तो मैं दूसरी तरफ से। अच्छा, उसके साथ मैं अंदाजा लगा रहा था बैठ के लिख के। हर बंदा कह रहा है कि 50,000 बंदा आया मेरे जलसे में, कोई कह रहा है 1 लाख बंदा आया, कोई कह रहा है 60,000 बंदा आया। सही। यार मेरी बात सुनो, 60,000 या 50,000 कुर्सी का किराया लगाओ पहले से 10, फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगाओ, 50,000 बंदा ग्राउंड में लेके आना। इस तरफ आएंगे तो फिर ये चीख के कह देंगे नहीं भाई जी 3,000 का जलसा था। अच्छा, मुझे तो अपनी बरादरी से भी एक शिकवा है कि हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और बाद में अंदाजे भी लगाते हैं कि फ़लाँ के जलसे में इतने लोग थे, फ़लाँ के जलसे में इतने लोग थे, और एक दूसरे के दावों की तरदीद भी हम करते हैं। लेकिन जब जलसा शुरू होता है, जब हम ये क्लिप दिखा रहे होते हैं अपने करोड़ों नाजरीन को कि जनाब जलसे में लोगों की आमद शुरू हो गई है और जनाब बड़ा टेम्पो बना हुआ है, उस वक्त, और ये भी साथ कहा जाता है कि यहाँ पर 50,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। तो मैंने आज तक कोई रिपोर्टर ऐसा नहीं देखा टीवी पे जो उन 50,000 कुर्सियों की गिनती करके दिखा दे। बड़ा आसान सा काम है ना, खाली कुर्सियां तो गिनी जा सकती है ना। आज तक मैंने तो किसी चैनल पर किसी रिपोर्टर को ये काम करते हुए नहीं देखा। भाई साफ पता चलता है कि वो 5 से 10,000 कुर्सी होती है। सियासी जमात के कहने पे आप कह रहे होते हो कि जनाब 50,000 कुर्सियां लगी। जी जी, और गिनती बड़ी आसान है। आप पहली लाइन की इधर से ऐसे कुर्सियां गिन ले, अगर 100 लगी हुई है तो इधर से लाइनें गिन ले। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी अगर 100 लाइनें है तो 100 सोया। 100 सोया कौन? 100 सोया यार 100 सोया ही होता है, 100 जागा नहीं होता जो हंसना शुरू करता है। 13 चौका 15 छीका 100 सोया, यही होगा ना। अब 100 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं? ये सीधा सीधा गिनती का तरीका, आप गिन के दिखा दे लोगों के भाई वाकई इतनी कुर्सियां। अच्छा, बात हो रही है इस वक्त खर्चे की। यार जितना ये लोग खर्चा कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जो टेलीविजनों पे इश्तेहार चल, यार मुझे मारेंगे तो नहीं कि इश्तेहार मिल रहे हैं तुम उनके खिलाफ बात कर रहे हो। नहीं खिलाफ नहीं, आप एक जनरल ओपिनियन दे दुआ रहे हैं करो। ना। दुआ, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुनो, दुआ सिर्फ ये की जानी चाहिए
کہ اگر اتنا خرچہ ہو رہا ہے, اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان انتخابات پر, تو اس کے نتیجے میں کوئی خیر برآمد ہو, کوئی بہتری برآمد ہو. بے شک ملک کے لیے. ملک کے لیے. یار میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ اربوں روپیہ لگ رہا ہے, اور سٹیٹس کو کے خلاف بات کرنے والے وہ بھی لگا رہے ہیں. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اگر اسی طرح ہی تبدیلی آنی ہے, یا اسی طرح ہی ملک کو ترقی کی راہ پہ ہم نے گامزن کرنا ہے, تو یہ طریقہ کار تو کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. کس طرح ملک تبدیل ہوگا, کس طرح نیا پاکستان دیں گے. اور دوسری طرف مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ چلو اربوں روپیہ لگا رہے ہیں, تو کوئی بات ہی نہیں کر لیں, کوئی اپنا منشور نیا بتائیں, کوئی عوام کو بتائیں, کوئی نئی چیز بتائیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پوڑی تقریر ہر کینڈیڈیٹ کی, ہر مقرر کی, ایک دوسرے پہ الزام تراشی میں گزر جاتی. بالکل صحیح. سر ویسے جلسوں سے کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جلسے دیکھ کر کسی کی فتح شکست کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے, اور خاص طور پر گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی سکرین پر جلسہ دیکھ کر کوئی رائے قائم کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اب وہ پھر اپنے ٹی وی کے سائز کے مطابق بندہ فیصلہ کر لیتا ہے. یہ سیاسی جماعتیں بھی بڑی سیانی ہو گئی ہیں, چھوٹے کراؤڈ کو بڑا کراؤڈ کرنا, پھیلا کر دکھانا, اس میں بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں. اور پھر اگر کیمرہ مین آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وانا کھا لیتا ہے, تو وہ اینگل بھی ایسا بنائے گا جہاں سے آپ کو کراؤڈ ہی کراؤڈ نظر آئے گا. اگر وہ ناراض ہے, آپ کے کسی بندے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو وہ آخری جا کے چار کو لینے دکھا کے کہے گا پیچھے ویلو ساری گراؤنڈ کھالی. لیکن جلسوں میں بھی برابر کا جوڑ ہے. کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نون لیگ بڑے جلسے کرے گی, وہاں پہ تحریک انصاف بڑے جلسے کر گئی ہے, اور کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر اس کا الٹ تھا. بہرحال میں اپنے ویور سے, اپنے چاہنے والوں سے, اپنے شو دیکھنے والوں سے, اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی آگ والے چورن سے بچے. ایک بات یاد رکھیں, یہ میں آپ کو بڑی تگڑی مثال دینے لگا ہوں. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو چورن کو آگ لگا کے ایک بندہ دیتا تھا, ایک مسالہ تھوڑا سا ڈال کے چورن میں, ایک کیمیکل لگا کے سوئی کے ساتھ ایسے کرتا تھا تو کر آگ لگتی تھی, اور ہم وہ کھاتے تھے خوشی کے ساتھ. یہ صرف مداری دیکھ کے کہ آگ لگی ہے چورن کو, اور بیڑا گرک میدے کا کر لیتے تھے. یہ جتنے بھی آگ لگا کے چورن کی اٹریکشن بنا رہے ہیں نا, ان سے بچے. سیدھی جو صحیح بات کر رہا ہے وہ سنے, یہ ان کی تماشے بازیوں میں نہ آئے. ٹھیک سوچ کے ووٹ دیں. جو خالص چورن بیچنے والا بندہ ہے صرف اس کے گاہک بنے. آگ لگا کے جو تماشا بنا رہا ہے اس کو کہیں چلو دوڑو یہاں سے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے میاں نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. کیا ویسے پرویز اشرف صاحب 5 سال آپ نے عوام کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, اب دوسرے مناظروں میں پڑے ہوئے ہیں. خدا کے لیے کچھ تو تھوڑا سا خیال کر لیں. ہر بندہ اب تو مناظرے کا چیلنج کرنا شروع ہو گیا. سیاست بالکل مداری والا کام ہو گیا. جیسے مداری نہیں آگے آتے ہی کہہ دیتا ہے ایسے کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کبوتر ٹوپی میں سے نکل آئے گا, لاش 6 فٹ اوپر جائے گی, پھر 6 فٹ نیچے جائے گی. سب پر نیولے کی لڑائی ہوگی, جمہورے کا سر تن سے جدا ہوگا. اخیر کچھ بھی نہیں ہوتا. جب بندے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارہ گوڈے پہ ملنے والی دوائی نکال کے بیچنی شروع کر دیتے. بالکل اسی طرح دیکھو فیول ایک دوسرے کو مناظرے کی تڑیاں لگا رہے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, مناظرہ ہوگا تو وڈا اٹھ کے چھوٹے کو, چھوٹا وڈے کو مناظرے کے چیلنج کرتے جا رہے ہیں. یار ہمارے محلے میں کونسلر اونچی اونچی کہہ رہا تھا کہ یرداری میرے ساتھ مناظرہ کر لے, نہیں چھوڑوں گا, حلال کر دوں گا. بھئی 5 سال آپ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. ہر بندے کی ریپوٹیشن, ہر بندے کا کردار لوگوں کے سامنے ہے. مناظرہ کس بات کا؟ میرے بڑے تایالہ صاحب پتہ ہے کہ نہیں ہونا. اسے جب بھی غصہ چڑھتا ہے کہنا شروع ہو جاتا ہے سب کچھ امریکہ کرا رہا ہے. مجھے جس دن اوباما مل گیا میں نے اسے چھوڑنا تو نہیں. بندہ پوچھے بھئی کہاں اس نے تمہیں ملنا ہے؟ ایمن آباد سے آگے تم کبھی گئے نہیں. اگر وہ مل بھی گیا تو تم نے اسے کیا پکڑنا ہے؟ اس نے نہیں تمہیں چھوڑنا. کیسے کرن کی نہیں ہے تو ایسا تپا ہوتا ہے یار. اوباما ادھر ادھر منہ کر کے تقریر کر رہا ہوتا ہے, ٹی وی کے آگے اسے لڑنا شروع کر دیتا ہے. میری آنکھاں چکھا پاک گل کرنا, ادھر ادھر کی ویلے میرے نہ مناظرہ کر, میرے نہ مناظرہ کر.
पीछे से ताई कह रही होती है छड़ दे एडा तू मनाजर अली रांझा। परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी का मशवरा देने और इंतजामात करने वाले सिक्योरिटी एडवाइजर को फारिग कर दिया गया। उसका बनता ही ये था, और क्या करते, उसकी तरक्की कर देते। देखो ना जरा किस माहौल में, किस जगह पे, किस सिचुएशन में उसने वापस आने का मशवरा दे दिया। हाय इस बंदे को तो ये तो कोई और काम भी करने लगे तो इसको रोक दो ना यार, तू ना कर, मेरा भी खराब कर दे। इस तरह का बंदा तो शादी में सालन की परात लेके जा रहा हो तो दूल्हे का अब्बा कह देता है किसी बंदे को, इसके पीछे पीछे जाना, इसने गिरा देनी है। ऐसा बंदा तो किसी दोस्त को अपनी गाड़ी में बिठाए ना तो दोस्त कह देता है यार तू इधर आजा मैं चलाना। और ऐसे बंदे की पशीन कोई हमेशा पुठी होती है। ऐसा बंदा तो अपने घर में कहे ना लो जी आज बारिश नहीं होएगी तो बेगम बच्चों को कह देती है बेटे ऊपर से 4 पहिया उतार लो बारिश आज होगी। ये बंदा महकमा मौसमियात में रहा है पाकिस्तान के पहले। उसी तबीयत का आदमी है। पता नहीं क्या करोड़ों का मजमा और बड़ी ताकतों की यकीन दहानियां क्या क्या के उनको इधर ले आया बताओ। अच्छा भला वो इंग्लैंड में जिम के साथ पैदल वॉक कर रहे थे, उनको इधर ले आया। अब इधर वो बैठ के बेचारे घड़ी देख के सिर्फ यही कह रहे होते हैं यार ये 1.5 घंटा पहले 3:30 थे, अभी 4 बजे हैं, 1.5 घंटे में सिर्फ आधा घंटा आगे हुआ। पोलिंग डे के लिए खानों की बुकिंग शुरू, कीमे वाले नान और बिरयानी के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक के डर से कोई भी जमात खुल के खाना देने का ऐलान नहीं कर रही। ये खबर मेरा ख्याल है किसी मस्कीन ने बताई है आपको। क्या मतलब? कौन सा ज़ाब्ता अखलाक और कौन सा डर? धड़ाधड़ लोग खाने खिला रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। एक मेरे मोहल्ले के पास एक खाने के ऊपर छापा पड़ा था, उन्होंने फौरन कह दिया जी हमारे दादाजी के कोल्ले आज तो चले गए। वो छापा मारने वालों ने कहा कि भाई जी किस किस्म के कोल्ले हैं, ना गिटका ना चने पड़ा क्या? आगे से उन्होंने कह दिया भाई जी चने पड़े थे, पढ़ पढ़ के मुंह में फेंकते रहे। उन्होंने कहा चलो ये भी ठीक है, ये पोस्टर क्यों पड़े हुए हैं जी? उन्होंने कहा जी दादाजी ने मरते हुए वसीयत की थी मेरे कोलों पे अपने पोस्टर जरूर लगा। अजीज साहब ये इलेक्शन डे पर खानों की बुकिंग हो रही है। तो उस दिन भी देखना कोई नहीं पकड़ा जाएगा। इन्होंने बड़े बड़े तरीके निकाले हुए हैं ये सियासतदानों ने। उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ते हैं ना ये सबसे ज्यादा खोचल होते हैं। इन्होंने खानों के डब्बे बना के पोलिंग स्टेशन से परे कहीं गोदाम में रख लेने हैं, वारी वारी अपने बंदों को भेजना इधर जा जाके गोदाम से पर्चियां लेके आ। सादियां पर्चियां ने कीमे वाली पर्चियां लेके आओ, चलो 2 पर्चियों से ज्यादा ना खाना। अब परे साथ ही दही वाला रजिस्टर भी पड़ा हुआ है। साइंसदानों ने दावा किया है कि प्यासे दरख्त पानी के लिए पुकारते हैं लेकिन हम उन्हें सुन नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, दरख्त बातें करते हैं, हमें बुजुर्ग बताया करते थे, ये साइंसदानों ने तो अब बताया ना। मेरी नानी ने मुझे ये बात बताई थी कि अजी बेटे ये जो दरख्त होते हैं इनको तकलीफ होती है, इनके फूल तोड़े, इनकी टहनियां तोड़े तो बिल्कुल। ये जानदार होते हैं, इनको प्यास लगे पानी ना दे तो ये आवाजें मारते हैं, चीखते हैं, ये बड़ी बड़ी ऊंची कहते हैं मर गया मैं, मेरी जड़ों खुश्क हो गई, खुश्की से मेरी जड़ों में दर्द शुरू हो गई है। तुम्हारे जोड़ों में दर्द हो तो कैसे दौड़ते हो डॉक्टर के पास? मेरी जड़ों में दर्द हो रही है, मुझे को पूछता ही नहीं। पानी की बाल्टी रोड़ो मेरे गिट्टों पे, टहनियां मेरी खुश्क हो के पत्ते चढ़ने शुरू हो गए। तुम्हारे बाल चढ़ते हैं तो डॉक्टर के पास दौड़ते हो। 40-50 हजार रुपया लगा के अपने बाल लगवा लेते। जो 40-50 हजार नहीं खर्चता वो अपनी फोटो लगवा के मुफ्त बाल लगवा लेता है। नुमान एजाज का कहीं जिक्र है, खाम खा तुम घसीट रहे हो यार। ये मैंने नहीं कहा, ये खुद ही कह रहा है, उसका नाम ले रहा है, मैंने नहीं उसको कुछ कहा। अच्छा छोड़ो, मेरे गिट्टों में पानी रोड़ो और टहनियां खुश्क हो गई, मेरे पत्ते चढ़ गए। मैं किस डॉक्टर से जाके फिर पत्ते लगवाऊंगा? फिर अगले साल मुझे अडीकना पड़ेगा, बाहर का मौसम, फिर पत्ते निकलेंगे। कितनी तुम्हारी मौजें लगी हुई हैं, अमरूद खा पी के फिर टाई लगा के बैठ जाते हो शो करने। नुमान एजाज को मैंने कुछ कहा है? हाँ तो क्यों उसका नाम लेके जुगत क्लियर करते हो? वो फिर मेरी बेइज्जती करता है। एक बात याद रखो, दरख्तों को पानी पिलाने से
اور پرندوں کو دانا ڈالنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے ضرور درختوں کو پانی ڈالا کرو۔ اور خاص طور پہ آج کل جو موسم جا رہا ہے، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، نیچے سے 36,000 برتن بیکار پڑا ہوتا ہے، وہ پانی کا بھر کے تو اوپر چھت پہ رکھا کرو۔ پرندے بہت مرتے ہیں پیاس کے ساتھ پانی نہ پینے کی وجہ سے، اس لیے آپ لوگوں کو کسی کی جان بچانے کا پورا ثواب ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ویسے اگر آپ پانی روئی بدلتے رہیں گے تو ڈینگی مچھر سے بھی بچت رہے گی آپ کی۔ انٹیلیجنٹ۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حسب ڈاک شروع کریں عزیز صاحب؟ جی بالکل جی، شروع کی جائے۔ مصباح بٹ لاہور سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام بٹ صاحب، کتنے میں مصباح؟ واقعی میں تمہارے یار بٹ ہے نا، اس لیے یہ رفری ہو رہا۔ اچھا لکھتے ہیں عزیز صاحب، میں پیشے سے ایک ڈرائیور ہوں، میں نہ حکومت سے روزگار مانگتا ہوں اور نہ ہی کچھ اور توقع رکھتا ہوں، لیکن برائے مہربانی حکومت اتنی بجلی دے دیں کہ ہم چین سے سو سکیں تاکہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا آسان ہو۔ نیند پوری نہیں ہوتی تو میں گاڑی بھی نہیں چلا سکتا۔ ہائے ہائے، دیکھو بیچارے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سو ہی نہیں پا رہے، اوپر سے یہ بٹ ہے، اس کا تو میدا بھی بجلی پہ چلتا ہوگا۔ یار مجھے یاد آیا، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر جمشید دستی صاحب گجرانوالہ سے الیکشن لڑیں تو وہ دگنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ دستی لگتا ہے۔ بس دعا کرو کہ اس کے مقابلے میں کہیں جمشید پوٹ نہ کھڑا ہو۔ اچھا جی، زاہد مینچسٹر سے ای میل بھی بھیج رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ لکھ کے آ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام زاہد صاحب فرام مانچسٹر حضور، حاجی کیلی صاحب کو میرا سلام کہیے گا۔ عزیزی بھائی، آپ کے سکوٹر کا رونا سن سن کے میں تنگ آ گیا ہوں، اس لیے آپ کو لیموزن گفٹ کر رہا ہوں، اب اس پر بیٹھ کر بڑی شان سے شو پر آیا کریں تاکہ کوئی آپ کا مذاق نہ اڑا سکے۔ بڑی مہربانی جناب، یہ تکلف آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہاں لیموزین؟ یہ دیکھیں تصویر۔ اچھا تصویر ہے، جی واہ واہ، بہت اچھے، سائیکل کھینچ کے اس کی لیموزین، پہلے ہی کافلی کی بیچاری یکی ہوئی پھر رہی ہے، اوپر سے اس کی سائیکل بھی کھینچ دی۔ بھائی جی مجھے یہ لیموزین تو نہیں لیموزین لگ رہی ہے، اس پہ بیٹھے گا کون اور چلائے گا کون؟ جتنی دور ہینڈل اور گدی ہے یہ تو لیٹ کے چلانی پڑے گی۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی حضور، میرے پاس جو سکوٹر ہے وہ بھی آپ کی دعاؤں سے ہی ہے، اور میں اپنے سکوٹر پہ بہت خوش ہوں، آپ کے جذبات کا بھی اور محبت کا بھی میں احترام کرتا ہوں جناب۔ اچھا جی، کراچی سے ملک بشیر لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام ملک صاحب۔ عزیز صاحب، میری کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی ہے۔ اللہ رحمت کرے، اللہ پاک آپ کو زندگی سے تندرستی اور عزت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں بھی اپنے گھر کا عزیزی ہوں۔ ہر گھر سے عزیزی نکلے گا۔ تم کتنی کنڈیاں لگاؤ گے؟ آپ نے گھریلو صفائی کے حوالے سے کھڑکیاں صاف کرنا اور پوچھا لگانا تو سکھا دیا، جس سے میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگلی دفعہ پلیز آف بیٹ میں ڈش واشنگ اور کپڑے دھونا بھی سکھا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، یہ تو اب نیا اپنا گینگنم سٹائل جو نکلا ہے یہ ڈش واشنگ کے لیے، اس کے ساتھ پانڈے بہت اچھے صاف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو کپڑے دھونے والا کام ہے وہ اگر پیچھے پنگڑے کا ٹول بج رہا ہو نا، گین گن گن گین گن گن گین، اس پہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں ڈنڈا اور صابن کے ساتھ، گین گن گن گین گن گن۔ بڑا اچھا طریقہ ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو میں سکھاؤں گا یہ۔ اچھا جی، اگلی میل راجہ اختر راول پنڈی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال۔ وعلیکم السلام جناب راجہ صاحب۔ عزیزی انکل، میں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارے کالج میں آج کل ٹیچر اپنی سیاسی وابستگی کے وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ دینے کا کہتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کی بات اگر آپ کو لگ رہی ہے درست اور آپ کنونس ہوتے ہیں ان کی بات سے تو ووٹ دیں، ورنہ نہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ ان کے ساتھ آرگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے بھئی میرے لیڈر میں یہ خوبیاں ہیں، وہ یہ کرے گا، آپ اس کی بھی سنیں اس کے لیڈر میں کیا خوبی ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے، اور ویسے بھی وہ آپ کے استاد ہیں، کوئی ایسی بات۔ اچھا جی، اب جو اگلی میل میں پڑھنے لگی ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، لاہور سے بھیجی ہے، لکھ رہے ہیں السلام علیکم حسب حال۔ وعلیکم السلام جی۔ یار عزیزی،
میں حسب حال بہت شوق سے دیکھتا ہوں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی یار ارے عزیزی اور تمہیں کہہ رہے ہیں لائمن 25 ایئر اولڈ کہ مجھے بھی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ میں نے 1960 میں میٹرک کیا تھا اور اب 2013 ہے اور مجھے ریسٹ کرنا چاہیے. کیا نام ہے بھائی صاحب کا؟ ان کا نام ہے چاچا جوری. چاچا جوری جی حیور، اس طرح کی بات بندہ کانسن میں علیحدہ ہو کے پوچھ لیتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے بھتیجوں کو بندہ یلیل کرتا ہے. بھتیجا اوپر سے آپ بتا رہے ہیں خود کہ 1960 میں نے میٹرک کیا تھا. میں آپ کے جتنا کیسے ہو گیا؟ 1960 میں آپ میٹرک پاس کر چکے تھے اور میں نے 1960 میں 60 روپے کا سائیکل لیا تھا. میں تو اس وقت بالکل بچہ، سوری میں پیدا نہیں ہوا تھا. اگلی میل پڑھو. بات نکل گیا. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ میلے خود چن کے دیتے. نہیں میں نہیں چنتا. میں بھی نہیں چنتی، میں بھی نہیں چنتی. ناظرین، انتخابات اور انتخابی سرگرمیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وہی روایتی سیاستدان جناب پی کیو این. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جناب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیسی جا رہی ہے جی الیکشن کیمپین آپ کی؟ جا کر رہی ہے جی، وہیں کھڑی ہے حضور. تھکاوٹ ہی اتنی ہو جاتی ہے، سارا دن بھاگ دوڑ اور پھر پبلسٹی اپنی کروانا بڑا مشکل کام ہے. میں تو آپ یقین کریں کئی دفعہ وہ بچہ بینر اوپر لگا رہا ہوتا ہے، سیڑھی میں نیچے پکڑ کے کھڑا کھڑا سو جاتا ہوں. اتنا زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ خود سیڑھی پکڑتے ہیں؟ جی سیڑھی اکیلی کرائے پہ ملتی ہے، ساتھ بندہ نہیں ملتا پکڑنے والا، وہ خود ہی پکڑنی پڑتی ہے. اچھا لیکن ویسے آپ الگ خوش رہے ہیں تھوڑا تھوڑا؟ جی الحمدللہ ہر دفعہ ہارتا ہوں، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یا تو ہونا کہ پچھلی دفعہ جیتا ہوا وہ بندہ تو سوچتا ہے کہ یار اس دفعہ ہار نہ جاؤں. چونکہ ہر دفعہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں یہ جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کے ٹکٹ سے محروم رہتا ہوں اور پھر آزاد کھڑا ہوتا ہوں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے. اچھا وہ تو میں نے کرنی ہی ہے، چونکہ میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، اس لیے اس دفعہ بھی آزاد کھڑا ہوں اور آزاد ہی کام کر رہا ہوتا ہوں اپنے. صحیح صحیح. میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کی آواز بھی بڑی فریش لگ رہی ہے، ورنہ لیڈران تو تقریریں کر کر کے تھک گئے ہیں، آواز ہی بیٹھ گئی. ہاں جی وہ تو دن میں 15 20 جلسے کرتے ہیں. میں نے تو اپنے دروازے کے آگے ہی جلسہ لگایا ہوا. ایک میں نے کنات ادھر لگائی ہوئی ہے، ایک ادھر وہ سڑک بلاک کی ہوئی ہے. اچھا اگر کوئی 4 بندے آ جائیں میرا ملازم مجھے بتاتا ہے، میں باہر نکل کے ان کو تھوڑا سا جلسہ کر کے دکھا دیتا ہوں. وہ بھی اگر میری مرضی ہو تو، جیسے طوطا نہیں رکھا ہوتا گھر میں مہمان آئے تو مالک کہتا ہے کہ چلو بیٹے سلام کرو، وہ طوطے کا جی چاہے تو سلام کر لیتا ہے، نہیں تو نہیں کرتا. اسی طرح میرا جی چاہے تو میں جلسہ ان کو دکھا دیتا ہوں، ورنہ نہیں. تو اس طرح گلا تو تھوڑا سا آپ کا بھی بیٹھا ہوا لگ رہا ہے. جی وہ بینر والے سے جگڑ کے وہ جب بینر لگانے کے لیے سیڑھیاں چڑھتا ہے تو وہ سیڑھی کافی لمبی ہے تو نیچے سے پھر اسے ڈائریکشن دینی پڑتی ہے کہ ہور اچا کر، ہور اچا، سجے پاسے نیوا ہو گیا اتھوں بھی ذرا چک، کھبے پاسے کھچ وٹ کڈ وٹ، چک بھی ہور چک کھچ سو. اور یار باقی بینراں نالوں سب تو اونچا ہونا چاہیے، اونچا کر اونچا. وہ اوپر سے جب اگ کے کہتا ہے کہ کنا کو اونچا کراں، تے فرشتیاں نو پھڑا دیا. پھر میں باز آتا ہوں، چونکہ میری کوشش ہے نا جی کہ سب سے اوپر میرا بینر ہونا چاہیے اور میری پبلسٹی سب سے اچھی ہونی چاہیے. اچھا پی کیو این صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لڑنا ہے الیکشن یا بیٹھ جانا ہے کوئی پیسے ویسے لے کے؟ کوشش کی میں نے، کوشش تو خیر بندہ گھر بیٹھ کے ہی کرتا ہے اس طرح کے کام. نہیں جی نہیں، بیٹھنے کی. گھر بیٹھے میں سوچتا رہا کہ کوئی آ کے پارٹی بڑی کہے کہ کچھ لے دے کے بیٹھ جاؤ ہمارے حق میں. چلو لے دے کو بھی چھوڑو، سادہ ہی کہہ دے بندے کی عزت ہی رہ جاتی ہے، مگر آیا کوئی نہیں. ایک بڑی پارٹی کا جو امیدوار ہے میرے حلقے میں، اس کو تو میں نے خود فون بھی کر دیا. میں نے کہا یار کیسی جا رہی ہے تمہاری پوزیشن؟ اس لیے پوچھا کہ وہ مجھ سے پوچھے گا تمہاری کیسی جا رہی ہے پوزیشن. اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر نہیں پوچھا اس نے، جب پھر میں نے بتایا جلسے ولسے کیسے جا رہے ہیں.
کہتے یار بہت اچھے جا رہے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ذرا, سوری الیکشنوں کے بعد بات کریں گے. میں کہتا رہا ہوں کہ سنو سنو, اس نے فون بند کر دیا. پھر میں نے ایک دوسری بڑی پارٹی کے امیدوار کو فون کیا, میں نے کہا کہ اس کو کہتا ہوں کہ تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ, تاکہ پھر یہ مجھے کہے گا کہ نہیں تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ. میں نے فون کر کے کہا کہ بھائی تم میرے حق میں بیٹھ جاؤ. کہتا اچھا تم بھی کھڑے ہو؟ میں نے کہا ہاں یار میں کھڑا ہوں. کہتا کہاں کھڑے ہو؟ الیکشن پہ. میں نے کہا ہاں. کہتا اچھا, میں نے سمجھا میرے گھر کے باہر کھڑے. تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ جاؤ؟ کوئی بھی نہیں جی, کان ترس گئے ہیں یہ سننے کے لیے کہ بیٹھ جائے. میں تو نائی کے سے شیو کرانے کے لیے گیا ہوں کہ وہ کہے گا جی بیٹھے. میں نے کہا یار شیو کرانی ہے. آگے سے کہتا ہے کرسیاں فل ہیں, کھڑے کھڑے ہی کرا لو. حد ہو گئی ہے. میں نے کہا یار خدا کے لیے کہیں بٹھا کے میری شیو کرو, کھڑے کھڑے شیو کر رہے ہو, دور سے لگ رہا ہے تم میرا میٹر ٹھیک کر رہے ہو, عقل کرو. میں تو جنید صاحب یہ آخری دنوں میں تو میں قانون بھی توڑتا رہا ہوں, عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں ایسی ایسی کہ شاید نااہل قرار دے دیا جاؤں. وہ بھی نہیں ہوا. وہ شاید کسی کا دھیان ہی نہیں پڑ رہا. بڑی عجیب سی صورتحال ہے. میں تو بلکہ آپ سے یہ مشورہ بھی چاہتا ہوں کہ کیا کروں. پی کیو این صاحب اتنے مایوس کیوں ہوئے ہیں؟ آپ بھی جلد سے جلوس کریں. بس جی مایوسی تو ہوتی ہے نا جب ٹکٹ ہی نہ ملے. اب کیا بندہ کرے. پارٹیوں کے ٹکٹیں ہیں جن کے پاس وہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, اب ان کے سامنے میں کتنے کو پیسے لگاؤں. اچھا, اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ مل جاتا تو آپ نہ پیسے لگاتے؟ او جی پھر تو لگانے والے بھی آ جاتے ہیں اور بندہ جیب سے بھی لگاتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ واپس آ جانا. اچھا, اب مجھے بھی پتا ہے کہ آزاد میں کھڑا ہوں, زیادہ سے زیادہ میرے کامے شامے جو ہے ملازم وہ مجھے ووٹ دے دیں گے. اتنی پتلی حالت ہے جنید صاحب, آپ کو کیا بتاؤں. آپ کی بھابھی جو ہے وہ مکر گئی ہے, میں نے نہیں ووٹ دینا. وہ کہنے لگ گئی ہے میں یوتھ ہوں, میں نے عمران خان کو ووٹ دینا. میں نے کہا کچھ عقل کرو, تم کدھر سے یوتھ ہو؟ صرف یوتھ بننے کے چکر میں تحریک انصاف میں شامل ہو. 2-3 دفعہ میں اسے سمجھا بیٹھا ہوں خدا کے واسطے, بڑے بیٹے نے تمہارے نے BA کر لی ہے, اب تو وہ بھی یوتھ سے نکل رہا ہے اور تم ادھر سے داخل ہو رہی ہو. کون سی یوتھ ہو تم؟ جتنا میں تمہیں جیب خرچ دیتا ہوں سارے کی تم دوائیاں لے آتی ہو. زیادہ پیسے جمع ہو جائیں تو بلڈ پریشر چیک کرنے والا اللہ خرید لیتی ہے, یہ شوگر چیک کرنے والی مشین خرید لیتی ہے. کون سی یوتھ ہو تم؟ سالہ میرا نہیں مجھے ووٹ دے رہا جناب. وہ کہتا ہے میں نے شیر پہ مور لگانی ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی میں نے چیک کرنا ہے, شیر پہ مور لگائے تو وہ آگے سے دندی تو نہیں کاٹتا. میں نے کہا یار تم ووٹ مجھے دے دو, تمہارا یہ ٹیسٹ میں جا کے چڑیا گھر کروا دوں گا. پی کیو این صاحب آپ کی فیملی میں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی, چھوٹا بیٹا جو ہے وہ نہیں میری سنتا. وہ محلے میں ایک جماعت اسلامی کا بندہ کھڑا ہے, اس کے جلسے میں چلا جاتا ہے شاہ رخ کی بنین پہن کے. 2-3 دفعہ میں نے اسے سمجھایا بیٹا یا بنین بدل لو یا پارٹی بدل لو. تم نے کسی دن ان کی حمایت کرتے کرتے ان سے پھینٹی کھا لینی. ایسا ناہنجار ہے, کہتا ہے ان سے پھینٹی کھا لوں گا, تمہیں ووٹ نہیں دینا. چلیں پی کیو این صاحب, آپ کا اپنا ووٹ تو آپ کو مل جائے گا نا. او جی اکیلا ووٹ میں نے کیا کرنا ہے, بکسے میں بور ہوتا رہے گا. مجھے بھی کسی نے 4 پیسے دیے تو بیچ چھوڑوں گا, کیا ضرورت. زندگی ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پی کیو این صاحب آپ کی اسی سوچ کی وجہ سے آج آپ کی یہ حالت ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اصل میں قسمت ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی اپنی. بس قسمت ایسی ہے, ورنہ اس دفعہ تو جتنا جوش و خروش پایا جا رہا ہے الیکشن میں, جتنی ہلا ہوئی ہے, میری بڑی خواہش تھی اور سوچ یہی تھی کہ اس دفعہ تو میرا نام بڑا پورے حلقے میں پاپولر ہو جائے گا. مگر بدقسمتی میرے حلقے میں جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں کے, ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. وہ پاپولر بندے 4 کھڑے ہوتے, چلو کیمرے لے کے, جو میڈیا والے ہیں وہ میرے حلقے میں پھرتے, کہیں کسی تار کے ساتھ لٹکا ہوا یا درخت کے ساتھ چمٹا ہوا میرا بینر بھی ان کے کیمرے کی زد میں آ جاتا, میرا نام بھی ٹی وی پہ آ جاتا. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے جنید صاحب, اور ایسی کوئی بات. صاحب اگر آپ کی یہی خواہش تھی تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عمران خان یا نواز شریف کے مقابلے پہ آ جاتے. یہ تو ان سے پوچھیں, وہ دونوں ڈر گئے, وہ نہیں کھڑے ہوئے میرے حلقے. ورنہ میں تو تیار تھا, میں تو نہیں کہیں بھاگا, میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں.
وہ ادھر ادھر جا کے جو دوسرے حلقوں میں کھڑے ہو رہے ہیں ان سے کہیں میرے حلقے سے کھڑے ہوں, پھر میں ان کو بتاؤں کہ میں کتنے ووٹ لیتا ہوں. وہی نہیں کھڑے ہوئے. دوسرا ایک آپشن یہ بھی تھا کہ کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے سامنے مد مقابل میں کھڑا ہو جاتا جس سے میری بھی پبلسٹی ہو جاتی, مسرت شہین کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا یا میرا کی ماں کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا. میں نے تو جنید صاحب فلم سٹار سائمہ سے کہا کہ پلیز آپ میرے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں الیکشن پہ, آج کل آپ فارغ ہیں, میری ذرا پبلسٹی ہو جائے گی. آگے سے کہتی ہیں تمہیں کسی نے کہا میں فارغ ہوں؟ نور صاحب روٹی تندور سے کھاتے ہیں, مجھے گھر پہ ہانڈی روٹی کرنی ہوتی ہے, میں نہیں فارغ, چلو دوڑو یہاں سے. آپ کو پتہ سندھ کے ایک صوبائی حلقے سے ہیر اور سسی کے درمیان بھی مقابلہ ہے. اب دیکھیں نا, صرف اتنی بات تھی وہ کتنا پاپولر ہے. پی ایس 85 سے ایم کیو ایم کی طرف سے ہیر سوہو اور پیپلز پارٹی کی طرف سے سسی پلیجو الیکشن لڑ رہی ہیں. اب دیکھیں کے خلاف کھڑی ہیں. سسی نام ہی پاپولر ہے. اب کاش میرا نام پنو ہوتا تو میں اسی حلقے سے لڑ لیتا, یہی پبلسٹی ہو جاتی کہ سسی پنو آمنے سامنے. ایک اور فوک کیریکٹر ماروی, اور ماروی میمن بھی ٹھٹھا سے ہی الیکشن لڑ رہی ہیں. جی 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 یہ دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ نے قسمت ہی کچھ لوگوں کی اچھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ پاپولر ہو جاتے ہیں کسی اور وجہ سے. سر ویسے بڑے بڑے دلچسپ حلقے ہیں جو بڑے پاپولر ہیں عوام کے اندر, اور عوام کو بہت شدت سے انتظار ہے ان حلقوں کے نتائج کا کسی بھی حوالے سے. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کی نظریں لاہور کے ایک حلقے پہ لگی ہوئی ہیں جہاں سے عمران خان صاحب سردار ایاز صادق کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں اب سردار ایاز صادق صاحب وہ شخصیت ہے جو پہلے تحریک انصاف میں تھے, بلکہ اس کے بانیوں میں سے تھے. اچھا. اور اسی حلقے سے وہ شکست کھا چکے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر, اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب یعنی اپنے سابق قائد کو بھی ہرا چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر وہ مد مقابل. واہ 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 واہ. اور عمران خان صاحب کی اس وقت بڑی پاپولیرٹی اور بڑی فورس میں ہے, کانٹے کا مقابلہ ہے. اور ان کے نیچے ایم پی اے تحریک انصاف کے میاں اسلم اقبال ہیں, وہ آزاد امیدوار کے طور پہ بڑی ہیوی میجورٹی سے جیتے ہوئے. ہاں, میاں اسلم اقبال کے تحریک انصاف میں آنے سے عمران خان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا. ہاں, اور اس کے مقابلے میں ایم پی اے کے طور پہ نون لیگ کی طرف سے اختر رسول ہیں. بڑے بڑے دلچسپ حلقے ہیں جی اس وقت. اچھا, راول پنڈی کا ایک حلقہ جہاں سے شیخ رشید احمد صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی عوام کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب عمران خان کی حمایت کے باوجود یہ الیکشن لوز کر گئے تو یہ ان کی زندگی کا غالباً آخری الیکشن ہوگا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور پھر یہ ہے کہ پچھلے 5 سال سے شیخ رشید صاحب ہر چینل کے اوپر ہر پروگرام میں بیٹھ کے بڑی گرم گفتگو کرتے رہے ہیں, بڑے اچھے مقرر رہے ہیں. بلکہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جس پروگرام میں بیٹھتے ہیں اس کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑی ٹاپ پہ چلی جاتی ہے. لیکن پی کیو این صاحب, یہی شیخ رشید احمد صاحب پچھلے عام انتخابات میں اپنی ضمانت بھی ضبط کروا بیٹھے تھے, اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی بری طرح ہار گئے. ہاں ہاں, بہت بری طرح ہارے تھے, اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ہارنے کے بعد جب سکرین پہ آئے تھے تو کچی بستی تھی, بادواں دین والی مائی لگ رہے تھے. پی کیو این صاحب, کراچی کا بھی ایک حلقہ ہے جس کے نتیجے کا لوگوں کو شدت سے انتظار ہے, اور وہ ہے لیاری, جہاں سے نبیل گبول صاحب پہلی بار ایم کیو ایم کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اسی حلقے سے الیکشن لڑ کے جیتتے بھی رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یہ, گڑھ ہے. اور اس بار وہ ایم کیو ایم کی طرف سے لڑ رہے ہیں, جس کے بارے میں وہ ایک ٹاک شو میں بہت یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم ساری زندگی بھی لیاری سے الیکشن لڑتی رہے تو کبھی نہیں جیت پائے گی. اب وہ اسی ایم کیو ایم کی طرف سے خود لڑ رہے ہیں. ہاں ہاں, اس بارے میں ایک صحافی نے بھی ان سے سوال کیا تھا تو گبول صاحب یہ بات گبول کر گئے, اپنا گول کر گئے. اچھا, پی کیو این صاحب ایک اور بہت دلچسپ حلقہ ہے. ہمارے بورے والا ویاڑی سے نذیر جٹ صاحب ایک کینڈیڈیٹ تھے جو ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اس بار انہوں نے اس نظام سے بدلہ یوں لیا ہے کہ خود تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, انہوں نے اپنی فیملی کے 6 لوگوں کو کھڑا کر دیا. جی, 2 بیگمات کو, 2 بیٹیوں کو اور 2 بھتیجوں کو. یعنی انہوں نے ایک کی جگہ پہ 6 بندے کھڑے کر دیے. او, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اچھا پی کیو این صاحب, ایک اور حلقہ ہے جس پر پورے پاکستان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں, وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ کون سا جی؟ گجرات کا چودھری پرویز الہی صاحب کا حلقہ, اور ان کے مقابلے پر کھڑے ہیں چودھری احمد مختار صاحب. دونوں چودھریوں کا مقابلہ ہے, اور لوگوں کو اس نتیجے کا بھی بہت شدت سے انتظار ہے کیونکہ دونوں طرف سے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں, اور حقیقتاً
وہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا. ہاں نہیں یہ دونوں ہی واقعی بہت ہی زوردار لوگ ہیں. اگر چودھری پرویز الہی صاحب ادھر بڑے تگڑے چودھری ہیں تو چودھری احمد مختار صاحب کی بھی ادھر کوئی گولیوں ٹافیوں کی دکان نہیں, وہ بھی بڑے تگڑے ہیں. اور ایک حلقہ آپ بول رہے ہیں جمشید دستی کا, پہلے تو وہ نااہل قرار دیا گیا, پھر جب اسے منظوری ملی ہے الیکشن لڑنے کی تو اس کے بعد اس کے پاس پی 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 کی ٹکٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اب بندہ وہ پیپلز پارٹی کا ہی مشہور ہوا ہے. دیکھیں نا 5 سال وہ حکومت میں بیٹھا رہا. اب وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو وزیر خارجہ رہی ہیں ان کے والد صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے, چونکہ لوگ سارے اس کی طرف متوجہ ہیں, حلقے کے لوگ بھی اور ارد گرد کے بھی, بلکہ پورے پاکستان کی توجہ ہے اس حلقے کی طرف. اب دیکھیں اس سے رجحان کا پتہ چلے گا کہ بنتا کیا. بالکل پی کیو این صاحب بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. بس یہی بدقسمتی رہی ہے جنید صاحب کہ میرے حلقے میں دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی. خشک اور بے رنگ اور بور حلقہ. جی میں نے حالہ بڑی محنت کی کہ میرے حلقے میں دلچسپی پیدا ہو جائے ہلکی سی. میں نے تو الماس بوبی صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی آگے میرے حلقے سے کھڑی ہو جائیں. آگے سے کہتی ہیں اڑیا کو اکل والی گل کر, ڈکیتاں دا علاقہ ہے تیرا, اتنے تو لوکی دن دیہڑے مجھ کھول کے لے جاندے نے تے میں عورت ذات اتنے کتے کنجل. یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.